الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات اللهم صل على محمد. It is my pleasure to be with you again on the eve of first Muharram of 14th 36th year of Hijrah. As last year, inshallah, I would like to have some session for our youth, around 5 to 10 minutes in English, inshallah, and then we will continue with our message in Urdu language. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The majlis, the Aza of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, is a huge university in universe. Because every mu'min, every Muslim, on the name of Aba Abdullah Hussain, they gather in Karbala and around the world to gain knowledge. And this is because of the revolution of Imam Hussain alayhi salatu wasalam in 14 centuries ago. Meaning, we learn a lot of things. Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he has been martyred to let us gain the knowledge of Islam and to understand values of Islam. So inshallah, our English majlis, the topic will be very inshallah, which will be related to actions, what we have to do as being Muslim and Shia. The verse which I have chosen for today is from Surah Al-Ahzab, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah. O those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, remember Allah as much as you can, kathira. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And then you should glorify Allah subhanahu wa ta'ala in morning and in evenings. Mu'mineen, when it comes to the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the meaning of dhikr? Dhikr means remembrance. Like when we say dhikru Ali ibn Ibadah, speaking about Ali ibn Abi Talib is one translation. But the remembrance of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam itself is ibadah. Likewise, when Allah subhanahu wa ta'ala asks us, oh believers, remember Allah subhanahu wa ta'ala. So if we remember Allah, that is dhikrullah. And as all of us we know, for every obligatory action and the recommended action in the religion of Islam, there are time and positions mentioned. There are places, like for Hajj, you have to go to Khane Kaaba. When you recite the namaz, there is specific time. For every obligatory and mustahab action, there is a time and a place mentioned in the religion of Islam. But when it comes to remember Allah subhanahu wa ta'ala, there is no time limit and there is no place. At every place and every time, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala. For that reason, there are many ways, resources from which we remember Allah subhanahu wa ta'ala. Like we can remember Allah in our hearts
We can remember Allah subhanahu wa ta'ala with actions by praying salat, fasting and doing hajj. And Allah Himself, those who remember Allah, He glorifies them, He praises them. There is a verse in Quran, if we remember Allah subhanahu wa ta'ala, He will remember us. Imam Hussein alayhi salatu wasalam, he gave everything. He remembered Allah subhanahu wa ta'ala in a way that no one can remember Allah. That's why his name, Allah subhanahu wa ta'ala, remained Aba Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam until the day of judgment. And the best wasila of shafa'ah on the day of Qiyamah is the resource and wasila of Aba Abdullah al-Husayn. If you remember Allah, He praises us. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ Surah Al-Imran. Those who remember Allah, qiyaman wa qu'uda, while standing and while seated. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. And there are people, when they lie down on the bed, they remember Allah subhanahu wa ta'ala while they are lying on right side or left side. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And they ponder in the creation of heavens and earth. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Then they say, Oh Allah, You did not create all of these creation in vain. Subhanak, glory be to You. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Please secure us from the fire of hell. So Allah glorifies those who remember Allah subhanahu. Now, mu'mineen, what are the means to remember Allah subhanahu wa ta'ala? There are two means to remember Allah. First is recitation of Quran, and second is salah. Because salat, prayers are dhikrullah, remembrance of Allah. Allah says, Surah Taha verse 14, Innani ana Allah, indeed I am your Lord. La ilaha illa ana, there is no one Allah except me. Fa'abudni, when there is no God except me, then you should submit to me. Wa aqimus salata lidhikri, and establish prayers because of my remembrance. So when you want to remember Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to recite salat. We have to pray. The second dhikr of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is a recitation of Quran. What Allah says, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidhun. Indeed, we reveal dhikr, which is Quran Majid. Dhikrullah is Quran Majid. Wa inna lahu lahafidhun. And indeed, we will preserve this Quran. And there are many benefits. One hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam about the benefit of recitation of Quran. Prophet says to Salman, Ya Salman, O Salman, alayka bi qira'ati al-Quran, you should recite Quran Majid. فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ, indeed the recitation of Quran, kafaratun lid-dhunub, it cleans your sins. And you recite Quran, it cleans our sins. وَسِتْرٌ فِي النَّارِ, and it's shield against the fire of hell, the recitation of Quran. وَأَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ, and this Quran, the recitation of Quran secures you from adhab of qiyam. And mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. If you teach your child Bismillahir Rahmanir Rahim, just one sentence from Quran, Allah subhanahu wa ta'ala forgives the teacher and the parents of the child. This is all according to the narrations. And Quran is the message of Ashura. Quran is the message of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. That's why Imam recited, our Aima, Imam Ali alayhi salatu wasalam, when he got birth, Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal Quran. But Ali ibn Abi Talib, when he saw Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he asked Prophet, O Prophet, tell me which book I should recite in front of you.
Torah, Zabur, Injil, Quran. And he recited, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. He recited the Quran after birth. And Aba Abdullah al-Hussein alayhi salatu wasalam, when he has been martyred and his head was unspared, he was reciting Quran. Anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. پھر سے مل کر سب صلوات پڑھیں اردو مجلس کے لیے ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے ہمارے عقائد، our beliefs، جس میں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ہماری توجہ اصول دین پر ہوگی، اور ابتدائی مجالس میں توحید، عدل، نبوت، پھر امامت تفصیل سے، اور پھر قیامت بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی آپ کی خدمت میں اس محرم میں۔ اور وہ عقائد کے جو انہی کے ذیل میں انہی اصول سے متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جیسے توسل، شفاعت، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں۔ توحید سے متعلق جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے سورہ فصلت کی 53 آیت نمبر ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سنریہم آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم یہ اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے تاکہ انہیں تبین ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ عزیزان گرامی، جب توحید کی بات آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، تو سب سے پہلے توحید میں جو چیز کو ماننا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے مانا جائے تاکہ پھر اسے ایک مانا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی مانے گا۔ تو سب سے پہلے توحید میں ہمیں جس چیز کو منوانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو منوانا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ میں دو جھگڑے رہے ہیں۔ ایک جھگڑا یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نہیں، جس طرح کہ آج ملحدین پائے جاتے ہیں، ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ ہے لیکن ایک میں محدود نہیں ہے بلکہ کئی خدا ہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے تاریخ میں یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مادیات سے مانوس تھے، یعنی جس چیز کو دیکھتے تھے اسے مانتے تھے، جو دکھائی نہیں دیتی تھی اسے نہیں مانتے تھے۔ جیسے جناب موسیٰ کی قوم ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جہرتاً یعنی آشکارا طور پر نہ دیکھیں۔ لن اؤمن لک، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، جہرتاً یعنی اپنی آنکھوں سے آشکارا طور پر۔ اب عزیزان گرامی، یہ کتنے لوگ تھے؟ 70 قبیلے کے لوگ تھے۔ 70 لوگوں نے آنے کے بعد سرداروں نے 70 قبیلوں کے جناب موسیٰ سے کہا ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے۔ تو میسج لے کر جناب موسیٰ گئے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لن ترانی، اے موسیٰ نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو نہ تمہاری قوم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ لیکن ان کا اصرار پھر بھی تھا، کہا کہ نہیں ہمیں دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اصرار دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ تم اور تمہاری قوم والے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ہم جب یہ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا
اور تم اس کو دیکھ چکے اور تم پہ سکت پائی گئی تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، تو اسے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کی حالت یہ ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور ان کی ساری امت جو 70 افراد قبیلے کے سردار آئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب عزیزان گرامی، روایت جب اس آیت کی تفسیر کرتی ہے تو تفسیر یہ کرتی ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے نور محمد و آل محمد کو نازل کیا۔ محمد و آل محمد کو جیسے ہی نازل کیا، جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہی وجہ تھی عزیزان گرامی، جب نصرانیوں کے راہب نے مباہلہ کے موقع پر دیکھا تو وہی بات کہی ہے، میں ایسے اشخاص کو، ایسے پنجتن پاک کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو یہ مباہلہ کا جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر خاکستر میں تبدیل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی دیکھ نہیں سکتا ہے، اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن مجید کی آیت ہے، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن وہ آنکھوں والوں کو دیکھ سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں مگر اس سے پہلے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا۔ تو عزیزان گرامی بتائیے، مولا امیر المومنین اس طرف کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا، اور اس طرف قرآن مجید یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بالکل نہیں دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا اس بیان میں کنٹرڈکٹ پایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذہن میں ہمارے کنٹرڈکشن نظر آیا، ان دو اقوال میں اختلاف نظر آیا، تو ایک شخص تھا، اس نے مولا امیر المومنین سے پوچھا یا امیر المومنین، قرآن تو کہتی ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کہہ رہے ہیں دیکھا، کہ آپ نے واقعی دیکھا؟ تو مولا امیر المومنین نے اس مرتبہ پلٹ کر کہا لم اعبد ربا لم ارہ، خدا کی قسم میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا۔ معاملہ اور سخت ہو گیا، ادعا اور سخت ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ مولا امیر المومنین سے پوچھا یہ تو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہی آپ نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ امام نے اس گتھی کو اس طرح سے سلجھایا، فرماتے ہیں لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں کسی کی بھی ہو، چاہے وہ میری یا آپ کی نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی۔ ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، ایمان چونکہ میں امیر المومنین ہوں تو ایمان کی قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں مشاہدہ کرتا، ظاہری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مولا امیر المومنین نے فرمایا اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جو چیز یہاں پر دکھائی دے رہی ہے وہ چیز لیمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ محدود ہو جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اسے محدود کر دے رہی ہے، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے پلٹتے ہیں اس آیت کی طرف، سنریہم آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، فی الآفاق آسمانوں، وفی انفسہم اپنے نفسوں میں، حتی یتبین انہ الحق،
تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے، اس کا وجود ہے، اس سے انسان غافل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، عجیب بات ہے کہ آج دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ راکٹ بنا لیے ہیں، سیٹلائٹ بنا لیے ہیں، مختلف سیاروں پر جا چکے ہیں۔ جب کبھی کوئی شخص تحقیق کرتا ہے اور فرض کیجئے کسی جگہ اگر کھدائی ہوتی ہے تو 1300-1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے کی قدیم چمچے، رکابیاں اور پلیٹیں اور کپس نکل آئیں تو آج کل کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی زندگی کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں زمین سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، وہ زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے، اپنے وجود کو دیکھتا ہے، حیوانات کو دیکھتا ہے، لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے تو سارے ایتھیسٹ کہتے ہیں یہ سب کچھ بن گیا بغیر کسی بنانے والے۔ تو یہ کون سی منطق ہے کہ سب چیزیں جو ہے خود سے بن گئی ہوں؟ اور عزیزان گرامی، اللہ کے وجود کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختلف انداز سے سمجھایا، اور ہر ایک کے لیے اگر وہ غور کرے، چونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے نا اصول دین میں تقلید نہیں کرنا ہے، یعنی آپ کو اپنی عقل سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو کیوں ہے۔ اور مرنے کے بعد جب آپ سے پوچھا جائے گا، سب سے بیسک سوال ہوگا، مرنے کے بعد آپ سے بڑا سوال نہیں کیا جائے گا، کہیں گے مر ربک، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو سب کو تو پتا ہے اللہ ہے، لیکن فرشتہ پوچھے گا کیوں ہے؟ کیونکہ اصول دین کو کیا کرنا ہے؟ عقل سے ماننا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان میں اور اس کے اطراف اس کے ہونے کی نشانیاں رکھی ہیں، بس نشانیوں کو تک ہمارا پہنچنا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک بڑھیا عورت تھی، اس کا کام کیا تھا؟ وہ چرخہ چلاتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس سے پوچھا گیا کہ بھئی بتاؤ تم نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو کیسے سمجھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کو بڑے سادی انداز سے چرخہ روک دیا۔ اس نے روکنے کے بعد کہا کہ اس چرخے سے میں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا آیات اس کی نشانیاں تمہارے اطراف ہیں۔ اس سے پوچھا بڑھیا تم نے اس چرخے سے اللہ کے ہونے کو کیسے سمجھا؟ تو اس نے کہا جب میں یہ چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، یعنی چرخے کے چلانے والی میں ہوں، فاعل میں ہوں، چرخہ میں چلا رہی ہوں۔ تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں چھوڑتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات اور کہکشاں، یہ شمس و قمر جو اپنے مدار پر چل رہے ہیں، وہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ محمد علی محمد سلام۔ یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی اس کے جواب میں کہ چرخہ وہ چلا رہی ہے، تو جب تک چلا رہی ہے چل رہا ہے۔ اس سے اس نے کہا کہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، نظام کے تحت چل رہی ہے، تو جب ساری کائنات چل رہی ہے تو اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے بغیر چلانے والے کے، چونکہ چیز چل نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ ہے تو کیسے ہے؟ آج بھی یہ سوالات ہوتے ہیں، اور اس موضوع کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک لڑکے نے جو کہ یہاں کے آداب اور رسومات سے متاثر ہو چکا تھا، اس نے مجھ سے یہ کہا مولانا بتائیے اللہ ہے تو کہاں ہے اور کیوں ہے؟ ثابت کیجیے۔ اور دلیلیں ہم نے رکھی، جواب تو اس کے پاس نہیں تھا، ظاہر ہے جو اسکول میں سکھایا گیا تھا سیکھ لیا اس نے۔ تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اصول دین میں سے ہیں۔ تو آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کا مشن یہی تھا کہ اللہ کو ثابت کیا جائے اور اللہ کو ایک ثابت کیا جائے، یہی مشن تھا پیغمبر اسلام کا۔ تو آنے کے بعد ایک بدو عورت جو کہ کسی دیہات سے تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے اللہ ہے کیسے ہے؟ تو زمانے میں عرب کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی کہ وہ نقش قدم کو، کیونکہ ریت پر جب چلتے ہیں تو نقش قدم کو دیکھ کر وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں سے جو آدمی گزرا ہے وہ کس قبیلے کا ہے، اور ان کے یہاں اس قدر علم تھا کہ جب وہ اونٹ کو گزر جائے تو اونٹ کی نسل کا پتہ نقش قدم سے لگاتے تھے، مذکر تھا
یا مؤنث تھا، نر تھا یا مادہ تھا، اس کے نقش قدم سے عرب پہچان لیا کرتے تھے. یہ اس زمانے کا ایجوکیشن ان کے پاس. عزیزان گرامی، رسول گرامی قدر نے کہا اے شخص یہ نقش قدم کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ نقش قدم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا. تو رسول اللہ نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نقش قدم خود سے وجود میں آ جائے، خود سے یہ نقش زمین پر بن جائے؟ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول گرامی قدر نے کہا کہ تیرا وجود اس زمین پر ایک اثر ہے نقش قدم کی مانند، جو کہ یہ بتلاتا ہے کہ تیرا کریٹر، تیرا خالق کوئی نہ کوئی ہے اور وہی تیرا رب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اس کے بعد سمجھ میں آئی، وہ بھی چلا گیا. اب کیونکہ معیار الگ الگ ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے ہر ایک کے لیے اس کے اسٹیٹس آف ایجوکیشن کے اعتبار سے. اب ایک تاجر آیا ہمارے معصوم کے پاس، امام کے پاس، ظاہر ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور تاریخ میں بڑی عجیب بات ہے کہ ایتھیسٹ ائمہ کے دور میں بھی رہے ہیں، ملحدین ائمہ کے دور میں بھی رہے ہیں. آنے کے بعد کہا کہ بتلائیے اللہ ہے تو کیسے مانیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تاجر تھا نا، بزنس مین کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر، دوسری جگہ سے تیسری جگہ سفر. پہلے زمانے میں زیادہ ہوا کرتا تھا، ایک شہر سے سامان لیتے تھے دوسری جگہ بیچتے تھے، آج بھی ہوتا ہے، لیکن آج آپ کو ٹیکس پے کرنے پڑتے ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. رسول گرامی قدر کا بھی یہی بزنس تھا کہ جناب خدیجہ کے جو مال تھا اسے مکے سے شام اور شام میں بیچ کر شام کی چیزیں لا کر مکے میں بیچا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اس زمانے میں چونکہ ہوائی سفر نہیں تھا، دریائی سفر تھا، تو ایک مرتبہ امام نے کہا اے تاجر یہ بتلا کہ کیا تو نے سفر کیا ہے کشتی کا سمندر میں؟ اس نے کہا ہاں ابن رسول اللہ. تو اس نے امام نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ طوفان آیا ہو، شدید طوفان؟ اس نے کہا ہاں یہ ابن رسول اللہ طوفان آئے ہیں. تو کہا اچھا یہ بتلانا کبھی طوفان میں تیری کشتی ٹوٹ گئی ہو اور بچنے کی امید کم ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا. تو امام نے پلٹ کر کہا یہ بتلا جب تو ڈوب رہا تھا تو کیا تیرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ابھی بھی کوئی شخص ہے کہ جو مجھے بچا سکتا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ابن رسول اللہ مرتے دم میرے اندر ایک احساس تھا کہ اس موقع پر بھی کوئی نہ کوئی قوت و طاقت اور ابر قدرت ہے کہ جو مجھے بچا سکتی ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا وہی تیرا پروردگار ہے کہ جس نے تجھے نجات دلائی. ایک صلوات پڑھیں محمد و مولا امیر المومنین کے پاس آیا ایک شخص. آنے کے بعد کہا میں تمہارے خدا کو تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا. اچھا آج کل کے جیسے مہذب لوگ تو نہیں ہوتے کہ انگریز آ کر کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، بڑے عجیب انداز میں ہے. یہاں کے انگریز الگ ہیں، انگلینڈ کے انگریز الگ ہیں. یہ تھوڑا اسٹرانگلی بولتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو میں مٹھی چھری کہتا ہوں، وہ ہنستے ہنستے ساری بات کر جاتے ہیں. آیا ایک شخص آنے کے بعد جسارت کے ساتھ کہا مولا امیر المومنین سے میں اللہ واللہ کو نہیں مانتا ہوں. نعوذ باللہ اسی الفاظ اب امانا الفاظ. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے نہ مان، لیکن میں مانتا ہوں اللہ. اب ایتھیسٹ ہے، دیکھیے کیسے منوایا مولا امیر المومنین نے. کہا تیرا بھی گھر ہے میرا بھی گھر ہے، تیرے بھی ازواج ہیں بیویاں ہیں میری بھی بیویاں ہیں، تیرے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں، تیرے پاس بھی کاروبار ہے میرے پاس بھی کاروبار ہے، تیرے پاس بھی مال ہے لیکن تجھے پتا نہیں میں علی ابن ابی طالب زمین و آسمان کا مالک ہوں. پھر اس کے بعد امام نے یہ کہا کہ تیرے ذہن میں 1% تو خیال آ سکتا ہے کہ اللہ ہے اور قیامت ہوگی. اس نے کہا ہاں 1% خیال آتا ہے.
ہوتا نا انسان کے ذہن میں اللہ نے فطرت جو رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو انسان کو ہمیشہ جوڑتی ہے، تو امام نے کہا کیا تیرے ذہن میں تو کہ شور ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ نہیں ہے، لیکن 1% یا اس سے بھی کم تیرے ذہن میں خیال تو آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہو، اسی لیے اتنے سارے پیغمبروں کے فالوورز ہیں، یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے۔ تو امام نے کہا اگر 1% قیامت کے دن سچا ہو جائے تو تو کیا کرنا، تیرا حشر کیا ہوگا؟ میرے